अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की डिबेट में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, वफाकी वजीर बराए सरहदी अमूर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बलोच साहब। उनके साथ अनवारुल हक काकड़ साहब तर्जुमान है बलोचिस्तान हुकूमत के, बलोचिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब बहुत शुक्रिया, कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, साबिक सेक्रेटरी फाटा हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। माना कि मुल्क की सियासत जो है वो बड़ी गर्म है और एक जानिब तो तारिल कादरी के शरीफ खानदान पर इल्जामात हैं और दूसरी जानिब इमरान खान के धरने के ऐलान है, मगर इससे बढ़कर भी कुछ मुल्की मामलात हैं। हाल ही दिनों में मकबूजा कश्मीर में जब तहरीक आजादी ने जोर पकड़ा और वादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, तो ऐसा लगता है जैसे भारत अपने होशो हवास काबू में ना रख सका। इसी कैफियत में ना सिर्फ ऐलानिया सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत की, बल्कि दहशतगर्दी कराने की धमकियां भी देना शुरू कर दी। अब सूरत हाल यह है कि जवाबन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इंतकामन, भारतीय सियासी क़यादत हर जगह बलोचिस्तान का जिक्र कर रही है। कश्मीर में उठने वाली जो जद्दोजहद आजादी की नई लहर है उसको दबाने में नाकामी पर और कश्मीरियों पर मजालिम को छुपाने के लिए बलोचिस्तान का जिक्र कर दिया है। मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं कि पिछले चंद दिनों से खासतौर पर नरेंद्र मोदी साहब का जो बयान आया उसके बाद से फिर भारतीय मीडिया में बलोचिस्तान के हवाले से क्या बातें हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। मैंने अभी हाल ही में बलूचिस्तान को लेकर के कई ऐसे बयानात दिए हैं जिससे जाहिर होता है कि बलूच भाषा जो है वो उसके बोलने वालों को सरकार शायद मुतासिर करना चाहती है। Of an all India radio channel in the Balochi language, and like I said, I mean, it's obviously not going to be available in Pakistan. It's going to be made available to Balochi people who are living in exile, who've become citizens of third countries like the US or UK or wherever else they've gone outside of Pakistan and settled down. कहीं शुक्रिया अदा किया जा रहा है और कहीं बलोची जुबान में चैनल खोलने की बातें की जा रही हैं। और बलोचिस्तान में जो भारतीय मदाखलत है ये कोई नया सिलसिला नहीं है, ये बड़ी पुरानी एक दास्तान है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। मगर मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि मार्च अप्रैल में भी ये रिपोर्ट्स आई थी असास इदारों की कि बलोचिस्तान में भारतीय जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो मुख्तलिफ जो तहरीक तालिबान है, इंतहा पसंद है और बलोच अलहदगी पसंद है, जो दहशतगर्द ग्रुप है उन्हें सपोर्ट करिए। फिर इसके लिए भारतीय कौंसल खानों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है और इसी बहाने जो है वो यहां पर इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिर सेफ हाउसेज जो है वो स्ट्रेटेजिकली सरहद के पास बनाए गए हैं, उसके साथ साथ जो तरबियती मराकज हैं उन्हें भी वहां पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और फोकस सारे का सारा जो है वो बलोचिस्तानी। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, ये इस बात का एतराफ जो है वो अमरीकी भी कर चुके हैं। मैं सिर्फ अमरीकी साबिक सेक्रेटरी दिफा चक हेगल का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं और ये कोई कहीं और नहीं छपा, ये बयान ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आया था, जिसमें उन्होंने इस बारे में कहा था कि भारत जो है वो दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है। भारत हमारा तो नाम लेता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है, मगर इस हवाले से ये चक हेगल की जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने 2013 में दी थी फरवरी 26 को, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का बयान है और उसके बाद भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारिकर और अजित डोवाल के जो बयानात है वो भी हमारे सामने और कुलभूषण की गिरफ्तारी भी हमारे सामने है। भारतीय मुदाखलत जो बलूचिस्तान में है। अब मेरा आज का जो हमारी जो डिबेट है, जो सवाल है कि क्या हम सिफारती महाज पर, जहां पर भारत ने एक जंग डिक्लेयर कर रखी है, क्या बलूचिस्तान का मामला सिफारती महाज पर उसका दिफा करने के लिए, उस मामले को उठाने के लिए हमारे किए जाने वाले इक़दाम काफी है या नहीं? मैं इस डिबेट का जो आगाज है अब्दुल कादिर बलोच साहब आपसे करूंगा। मैं आप सर खुद बलोच हैं, मैं सबसे पहले तो आपसे इस खत्ते के, इस इलाके के डायनामिक्स के हवाले से जानना चाहता हूं, ये मामला क्या है, किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपसे समझना चाहता हूं भारत की बलोचिस्तान में। मेरे ख्याल में ये सवाल मुझसे पूछने की बजाय
آپ انڈیا کے پرائم منسٹر کے بیانات کو دیکھ لیتے اور وہاں پر جو انہوں نے بلوچی ریڈیو کھولنے کی کوشش کی اور بلوچی چینل کھولنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی بے شمار اور بیانات انہوں نے دیے ہیں، اس سے زیادہ انوالومنٹ پھر کس قسم کی ہوگی؟ کیسی انوالومنٹ چاہیں گے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کے ایک حصے کے بارے میں جس سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے اور وہ وہاں پر اس قسم کے بیانات دے اور ان کے لیے وہ سیل کھولے، وہاں پر فیسیلیٹیشن کریٹ کر لے ان لوگوں کے لیے جو کہ وہ سپریشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رائٹ جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا بھارت کیا چاہتا ہے؟ یہ جو بار بار بلوچستان کا ذکر کیا جا رہا ہے، مختلف فورمز پر اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ میرا ذہن بالکل کلیئر ہے انڈیا کے انوالومنٹ کے بارے میں، ان کے مقاصد کے بارے میں۔ بنیادی طور پر جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، جس قسم کی کارروائی وہاں پر ظلم کے جو انہوں نے پہاڑ وہاں پر لوگوں کے اوپر جو کھڑے کر دیے اور جو قتل و غارت انہوں نے شروع کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے نوٹس میں نہ آ جائے، اور چونکہ پاکستان اس کو سفارتی سطح کے اوپر، اخلاقی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر وہ پاکستان کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں بطور ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے۔ یہ ان کی کارروائی ہے اور یہی وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھونڈے طریقے سے۔ بنیادی طور پر تو مقصد ان کا وہ ہے، وہاں سے توجہ ہٹانا ہے۔ کل اگر وہ مسئلہ دائمہ ہو جاتا ہے پھر ان کو بلوچی سے کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔ تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملے کا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے ہے؟ کشمیر کا انتفادہ جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، انڈیجینس قسم کی اپرائزنگ ہوئی ہے، یوتھ سامنے آیا ہوا ہے، جس قسم کی قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں، جس قسم کے مظالم یہ ڈھا رہے ہیں، اس سے دنیا کی توجہ کو انہوں نے ہٹانا ہے، اور ہٹانے کے لیے ایک بہت ہی بھونڈا طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ بلوچستان کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، ان کا تو کسی قسم کا متصل جو ہے وہ کنٹیگویٹی بھی نہیں ہے کسی قسم کی، اور پھر نہ کوئی وہاں پر ہندو رہتا ہے کہ جس سے وہ ہمدردی کرے، اور نہ کبھی بلوچستان والے ان کے پاس گئے اور ان سے کوئی ریکویسٹ کی یا کوئی بات کی۔ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ بلوچستان کو کیسے درمیان میں بلایا۔ رائٹ سر، میں انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں، آپ کو اس کے پیچھے کیا لگتا ہے؟ کیا یہ آپ ایگری کرتے ہیں عبدالقادر بلوچ صاحب سے کہ سارے معاملے کا جو تعلق ہے اور اب یہ جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے یہ سارا کشمیر سے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ؟ جی بہت شکریہ اظہر، میں بالکل ان کے ساتھ ان ایگریمنٹ میں ہوتے ہوئے اس بات کو فردر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں 70 سال کے دوران کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے، جو ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، اور کشمیری بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسی بدن کا روح سمجھتے ہیں جس سے ان کو ابتدائیے میں ان کی تاریخ کی نئی شروعات میں جو 1947 کو ہونی تھی اس سے اس کو جوڑا نہیں کیا، اور وہ اپنے بدن پاکستان میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور اس کو 70 60 65 سالوں میں بعض اوقات تھوڑا سا بلر کرنے کی اور کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تھرڈ جنریشن نے اس کنفیوژن کے بادلوں کو پھر دوبارہ ہٹا کے آسمان کو بڑا کلیئر سکائی کے طور پہ ریجن میں بھی دکھایا ہے، ہمیں بھی دکھایا ہے، اور دنیا کو پوری دکھایا ہے۔ بلوچستان اور کشمیر ایپلز اینڈ اورنجز، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دونوں کی ہسٹوریکل کنٹینیوٹی ڈفرنٹ ہے، دونوں کی ہسٹوریکل بگننگ ڈفرنٹ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ فرسٹریشن جس میں آپ 8000 کے قریب لوگوں کو پیلٹ گنز کے ساتھ ان کا استعمال کرتے ہوئے انہیں زخمی کرے، سینکڑوں لوگوں کی آنکھیں جس میں چلی جائیں، برہان وانی جیسے لیجنڈز کی برتھ ہو جو سینچریز میں نہیں ہوتی۔ Now برہان وانی will haunt them, the Hinduata and Hindu nationalism till at least 100 years. اس سے یہ جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ تو آپ مکمل طور پر اس چیز پر ایگریمنٹ میں ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سارے کا سارا کشمیر سے جڑا ہے؟ میں محمود شاہ صاحب بیفور جنرل امجد شعیب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ ساتھ میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کر دوں کہ اوپر سے اب پاکستان ایک فیوچرسٹک اکنامک جائنٹ کے طور پہ اینٹیسپیٹ ہو رہا ہے آؤٹ آف انٹرونشن آف سی پیک۔ تو یہ دونوں ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوئے ہیں کہ وہ ان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ محمود شاہ صاحب، آپ ایگریمنٹ میں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کشمیر سے جڑا ہے، یا آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل کشمیر سے جڑا ہوا ہے،
اور بلوچستان میں الحمدللہ جنرل صاحب بھی بلوچستان کے ہیں اور انوار الحق صاحب بھی بلوچستان کے ہیں. وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بہت پیسفل ہے وہاں پر جو ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمیں کچھ پرابلمز رہی ہے, لیکن وہ لوکل پرابلمز تھی. وہ لوکل پرابلمز ہے وہاں پر جو سسٹمز ہیں, وہاں پر جو علاقہ ہے, جو اس کی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اس وقت پرٹیکولرلی جب انڈیا بات کرتا ہے بلوچستان تو سر آپ کو کیوں لگتا ہے بار بار مختلف فورم پہ, اگر دیکھیں یہ اتنی سادہ اور آسان بات ہے کہ بھائی کشمیر کا اور وہاں پر جو انسانی حقوق ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, مگر پھر یہ بار بار ذکر کیوں کیا جا رہا ہے مختلف پلیٹ فارمز پر, جو ڈیفرنٹ ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر بھی ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ دراصل انہوں نے کرائے کے کچھ ٹٹو جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یو کے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے نام سنے ہوگے مہران بلوچ, ایک طارق فتح صاحب ہے, ایک برامدر بگٹی صاحب ہے. یہ انڈیویجولز ہے, ان کے میرے خیال میں 50 لوگ بھی نہیں ہوں گے. اور یہ یہاں پر چونکہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, پاکستانی حکومت ان سے بات کرنا چاہتی تھی برامدر بگٹی سے. جب انہیں دیکھا کہ وہ کتنا انڈین انفلوئنس کے اندر ہے تو پھر ان کے ساتھ بات چیت چھوڑ دی. تو وہ ان لوگوں کو استعمال کر کے, اور اس طرح کے مطلب 50-60 انڈیویجولز کو استعمال کر کے آپ پوری دنیا میں شور مچا سکتے ہیں. لیکن اصل میں اگر دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ امن ہے. اچھا میں سر اس میں ایک اور بھی چیز ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو, کہ اس کے علاوہ انڈیا کی لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے, یعنی جو افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے, پاکستان کو یہاں سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور میرے خیال میں ان کے ساتھ اس میں جو ہے وہ امریکہ بھی شامل ہے اور افغانستان کی حکومت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, مجھے سر ایک بریک لینے دے, میں بریک کے بعد آتا ہوں. ابھی افغانستان والی بات جو شیخ صاحب میں چاہوں گا آپ ذرا اس کو رسپونڈ کریں. ایک اور معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی اب کیونکہ بڑا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہاں پر اکاؤنٹس بنا کر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں. میں چاہوں گا ذرا پینل کی رائے اس پر بھی جانیں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ اور سوال کہ کیا سفارتی محاذ پر بلوچستان میں جو بھارتی مداخلت ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے جو اقدامات ہیں کیا وہ کافی ہیں یا نہیں. میں جنرل صاحب میں اس سے پہلے کہ ہم اس چیز پہ جائیں کہ اقدامات کافی ہیں یا نہیں, مگر یہ بڑے آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا حوالہ دیا, پھر محمود شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے ساری چیز کے اندر؟ تیزی تو زبانی ہے وہاں تو, ورنہ بلوچستان میں تو حالات گریجولی امپروو کرتے گئے ہیں. لیکن بات سمجھ نہیں کی ہے یہاں پہ انوار ول بیئر می آؤٹ کہ وہاں پہ بلوچستان کے جو 30-32 اضلاع ان میں سے صرف 5 تھے جن میں یہ پرابلم تھی. اور میں اسے انسرجنسی نہیں کہوں گا, دس واز اے سارٹ آف پراکسی وار جو کہ افغانستان میں بیٹھ کے انڈیا نے شروع کی. کیونکہ یہ جب انڈیا کو یہاں لایا گیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے جب انہیں آکوپائی کیا افغانستان اور انڈیا لایا گیا یہاں پہ, تو اس کے بعد یہاں پہ پرابلم شروع ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر بگٹی کا جو شاخسانہ تھا یہ 2005 میں شروع ہوا ہے. تو یہ چیز جو تھی یہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بڑا پیسہ لگا کے اور یہ کام کیا کہ بلوچستان میں تھوڑا سا انریسٹ کوسٹل ایریا میں, اور ادھر کچھ ایران سے یہ کرتے رہے, کچھ انڈیا ادھر افغانستان سے کرتے رہے. اب دیر از اے فرسٹریشن کشمیر میں, ٹوٹلی اٹ از ان ایکسپیکٹڈ فار دیم. It was unexpected for us also. سر دیکھیں کشمیر کے بھی باقی لوگوں نے بھی بات کی, مگر ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ چیزیں بار بار ریپیٹ نہ ہو. اب اکبر بگٹی کا آپ نے حوالہ دیا, محمود شاہ صاحب نے کہا امریکہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا وہاں پر اس حوالے سے ایونٹ ہوتا ہے جس میں حسین حقانی بھی جاتے ہیں اور وہ بھی جا کر جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ حسین حقانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پھر سارے ملے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کہہ لیں, لیکن ایک چیز میں بھی کہوں گا کہ حسین حقانی گو کہ اپنے آپ کو ظاہر تو یہی کرتے ہیں کہ بڑے محب وطن ہے, صرف ایک پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے. لیکن پوائنٹ آف ویو کے فرق میں یہ ہے کہ یا تو وہ ریالٹی سے بڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ ہی از بینگ ٹارگیٹڈ ود دا پروپیگنڈا, تو وہ اس سے اپنے کنکلوژن ڈرا کرتا ہے, یا یہ ہے کہ اس کی اپنی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں, وہ انڈین لائن کو ٹو کر رہا ہے. سو دیر مسٹ بی سم تھنگ. لیکن ایک چیز واضح ہے
کہ امریکہ کے اپنے جو ان کا چک ہیگل تھے فورن، انہوں نے کہا، ان کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہا جی انڈیا وہاں سے یہ گڑبڑ کراتا ہے، اینڈ ہی واز شروع میں نے حوالہ دیا یہ چک اینڈ ہی واز دی ڈیفنس سیکرٹری آلسو بعد میں. تو یہ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ امریکہ شامل ہے، یہ بالکل درست ہے اس لحاظ سے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے ہو رہا ہے جیسے چک ہیگل نے کہا، تو پھر وہ رکوانے کی کوشش انہوں نے کیوں نہیں کی، if they were serious and sincere کہ جی اس خطہ جو ڈیسٹیبلائز نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی ہے اس میں امریکہ کا بھی اپنا کچھ حصہ ہے. تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چلتا رہے یہاں پہ انسٹیبل ہے. اور آپ یاد کریں کہ اوباما نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر کی جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا، اس نے ریڈیو پہ کیا، اس نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں اگلے 10-11 سال یہ خطہ ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلٹی کا ذکر ہوتا ہے. مگر ایک منٹ صرف دیجیے گا انوار صاحب، میں یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا میں نے حوالہ دیا، وہاں پر بھی یہ بڑی کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. تو آپ تو سر کیونکہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں، گورنمنٹ جو الیکٹڈ ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اس میں یہ جو آرگنائز طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی، میں I'll just take you bit back to a point when Modi was in Bangladesh اور اس نے وہاں پر مکتی بانی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، چند مہینے پہلے کی بات ہوگی. یہ سیکوینس آف ایونٹس کو ذرا غور سے دیکھیں. اور وہاں پہ وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ہم تھے جنہوں نے خون بہایا، ہمارے خون میں اور مکتی کے خون میں فرق نہیں تھا، اور ہم ہیں جنہوں نے تم کو آزادی لے کے دی. تو اس وقت بھی میں نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ یہ سال پہلے کی غالباً بات ہوگی کہ یہ بنیادی طور پہ کوئی کنفیشن نہیں کر رہا. بڑے ہمارے یہاں پہ بغلیں بجائے گی کہ جی مودی نے دیکھے تسلیم کر لیا کہ بنگلہ دیش انہوں نے بنایا تھا. یہ تو پہلے دن سے اسٹیبلش تھی یہ بات کہ یہ انڈین انٹرونشن کے ریزلٹ کے طور پہ آیا تھا. وہ وہاں پر جو باقی ماندہ پاکستان میں سکسیشنسٹ ایلیمنٹ تھے ان کو میسج دے رہا تھا کہ ڈونٹ گیو ان، آپ گیو اپ نہ کریں، ہمارا یہ ماڈل ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور ہم خود انٹروین کرتے ہیں، تو آپ دل کی طرف سو کالڈ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس وقت شاید بہت سارے لوگوں کو مین سٹریم میں رجسٹر نہیں ہو رہی تھی یہ بات. اسی کو آگے لے کر چلیں اور پھر برامدخ کون کو انوائٹ کرنا، ویلکم کہنا، پھر انڈیپینڈنس ڈے پہ بات کرنا، آل پارٹیز کانفرنس میں بات کرنا، یہ چیزیں کرتے. اس لیے یہ بہت زیادہ تیزی اس میں انوار صاحب آپ نے ایک اور چیز جنرل صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، میں ایک اور چیز جو کہ انوار آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان سے بھی اس معاملے پر بات ہوئی. انہوں نے کہا وہ یہ ناراض بلوچ جو ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، انہیں واپس لانا چاہتے ہیں. تو یہ برآمدات کا جو ویڈیو بیان آیا مودی کی تقریر کے مقابلے میں، کیا اس کے بعد بھی اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ نہیں جی، وہ آپشنز انہوں نے خود ہی تھن آؤٹ کر دیے، ہم نے نہیں کی. اس میں پاکستان کے کسی ریاست حکومت کے نہ اداروں کا نہ حکومتی اہلکاروں کا کسی کا قصور ہے. ایسی انوائرمنٹ میں کون بات کرے گا؟ وہ بات میرے خیال میں اب اس وقت اس انوائرمنٹ میں اس کو تذکرے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے. میں جو بات آپ کی طرف لانا چاہ رہا تھا یا آڈینس کی جانب، وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہمارے ہاں ایک فزیکل چیلنج انہوں نے کوشش کی ریاست کی ریٹ کو فزیکلی چیلنج کرنے کی، وہ ڈیتھ بیڈ کے قریب ہے. اب اس ڈیتھ بیڈ کو آپ نے ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں الائیو شو کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ وہ اسی طرح آپ جو ہے نا فالٹی اکاؤنٹس کے ذریعے کریں گے، آپ ٹویٹر سے کریں گے، فیس بک سے کریں گے، اور سوشل میڈیا میں ایک ڈیجیٹل سکسیشنسٹ موومنٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں 4-6 آپ کو یہ جو تنخواہ دار قسم کے ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے، کیا نام ہے پتہ نہیں، طارق ہے، فتح ہے، جو بھی ہے، I don't know. میرے خیال میں اس کا نام لینا بھی جو ہے نا وہ اپنی زبان کئی اکاؤنٹس ہیں، کئی اکاؤنٹس ہیں، 2-4 لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے، اس طرح کے 2-4 لوگ انہوں نے اپنے لیے پینل پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ را کے باقاعدہ پیرول پر ہے. یہ ان کے اچھا ہے کہ یہ ڈکلیئر ہو کر ان کے ریکروٹ ہو جائیں اور بطور افسر سامنے آ جائے تاکہ دنیا کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، رائٹ. میں جنرل صاحب آپ کچھ کہنا دو پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ بحث کریں. ایکچولی یونائٹڈ نیشن میں ابھی جانا ہے، پرائم منسٹر نے وہاں پہ تقریر بھی کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا، اور وہ ایشو ایسا ہے کہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، بربریت ہے، اور ہم کسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ بربریت وہاں رکے. اب اس کے توڑ کے لیے ایکچولی جو بلوچستان کا ڈھول پیٹا گیا ہے اس میں جو بات بار بار کی جا رہی ہے، اور مودی جو تھیم لے کے آ رہے ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز ہیں, ہزاروں لوگ غائب ہو گئے ہیں, بلوچستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن بے پناہ ہیں, اپنے لوگوں پہ اوپر بمباریاں وہاں کی جا رہی ہیں. اس ایشو کو ایک ہیومن رائٹس کے ایشو کے طور پہ پمپ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ پرائم منسٹر کو ڈیفینسو پر ڈالا جائے وہاں پہ, ڈی ٹریک کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ مودی کی تقریر میں بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ سیپریٹسٹ, وہ ابھی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں, ہم نے میڈیا کے کلپ شروع میں چلائے, کہہ رہے ہیں کہ جی کس حوالے سے ہم وہاں پر بات کریں گے, ہیومن رائٹس کے ایشو کے طور پہ آئے گا, اور وہ ہمدردی کے طور پہ وہ کہیں گے جی ہم دنیا میں سب سے بڑے ہیومن رائٹ کے سپورٹر ہیں ایز اے ویری بگ ڈیموکریسی, اور آج ہم اس جھنڈے کو لے کے کھڑے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں, پوائنٹ یہاں بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ چیز ایک یہ جو ہے یو این کی ایک کمیٹی ہے فار انفورسڈ ڈس اپیئرنس, جس کو عام اس میں مسنگ پرسن کے طور پہ جانا جاتا ہے, اس کے ویب سائٹ پر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پورے ریجن میں وچ انکلوڈز بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, انڈیا, پاکستان, ان میں انڈیا کے جو مسنگ پرسنز یا انفورسڈ ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں وہ 8000 ہیں, اور جو پاکستان میں انہوں نے پروونس وائز دی ہوئی ہے, بلوچستان کے 50 ہیں, 50. اچھا سر, مجھے اب صرف ایک موقع دیجیے گا, میں جنرل صاحب نے ایک عبد القادر بلوچ صاحب سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. سر یہ اب ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں, مگر ہمارا جو کیس ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے, کلبھوشن جادو کی گرفتاری ہوئی, مگر کیا وجہ ہے کہ ہماری آواز کیوں نہیں اس حوالے سے پراپر سنی جاتی جب ہم باہر دنیا میں جا کر بات کرتے ہیں کہ بھارت بلوچستان کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اس بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پھر وہی بتاؤں گا کہ ان کے ریسورسز, ان کی سائز, ان کی اکانومی اور جو ان کے ایفرٹ ہیں وہ پرابیبلی ہمارے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر. لیکن ابھی لیٹسٹ موو جو ہماری حکومت نے کی ہے, یہ جو پارلیمنٹیرینز کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھیج رہے ہیں, اور جس طریقے سے کشمیر کے کاز کو ہم نے آگے لیا ہوا ہے, امید ہے کہ اس کا بھی برابر قسم کا امپیکٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم ان کو انڈیا جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے, وزیر اعظم کو اب جبکہ کیونکہ امجد شیخ صاحب نے جیسے کہا جنرل اسمبلی میں جا رہے ہیں, وہاں پر جا کر بات کرنی چاہیے یا کریں گے وہ اس حوالے سے بات؟ مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جہاں تک پرائم منسٹر آف پاکستان کا تعلق ہے, وہ اپنی سپیچ میں بھی اس کا ذکر کریں گے, انڈیا کی انوالومنٹ کی بات کریں گے, ان کی شرارتوں کے بارے میں بات کریں گے, اور جہاں تک کسی بائی لیٹرل اگر کسی سے انہوں نے بات چیت کرنا ہے, جس کسی سے ملاقات ہوگی, جہاں پر ضرورت محسوس کریں گے ضرور اس کی بات کریں گے. نہ صرف بلوچستان کی بلکہ بنیادی طور پر جس چیز کے بارے میں بات کرنا ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کے بارے میں, کشمیر کے مسئلے کو انشاءاللہ جتنی شد و مد کے ساتھ, جس قوت کے ساتھ اس کو آگے لایا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, انشاءاللہ ہمارا پرائم منسٹر کریں گے, اور وہ انشاءاللہ قوم کو اس معاملے میں فیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا محمود شاہ صاحب, آپ کی اس پر کیا رائے ہے, کیا بات جا کر کرنی چاہیے؟ اور میں پھر اس سارے معاملے کا ایک اور بھی جو پہلو ہے وہ یہ کہ افغانستان جو ہے وہ اس معاملے میں انڈیا کے ساتھ پارٹی بنا ہوا ہے, یہ سر کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل میں کہتا ہوں کہ امریکہ سپر پاور ہے اور بہت بڑی سپر پاور ہے, اور ان کا جدھر کہتے ہیں ہاتھی کا پاؤں تو اس میں سب کا پاؤں. اچھا, آپ کی مغربی ممالک ہے تو وہ سارے ان کو فالو کرتے ہیں, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے کہ ادھر ہمارے ہاں ہائیڈ آؤٹس تھے, سیف ہیونز تھے, ابھی سارے سیف ہیونز جو ہے افغانستان میں ہیں, ہمارے بالکل بارڈر کے سامنے ہیں, اور ان کی جو کنورسیشن ہوتی ہے ان کی باقاعدہ ہمارے پاس انٹرسیپٹس ہے کہ ان کو اپنے ٹریننگ جو سینٹرز ہے ان میں بلایا جاتا ہے, ان کو ہدایات دی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور ادھر پورے یہ لے کر بلوچستان میں اور ہمارے میں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ باہر دنیا میں ہم اپنی سفارتی کوششیں تیز کریں, کیا امریکہ کو یہ سارا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ابھی کوئی بھی سیف ہیون نہیں ہے؟ پاکستان کا جھنڈا جیسے ہماری چیف نے کہا کہ ساری جگہوں پہ لہرا رہا ہے, پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ سر, مجھے ایک بریک لینی, مگر اس کے بعد میں ایک اور اہم سوال ہے کہ اب سفارتی محاذ پر آپ نے امریکہ کا بھی ذکر کر دیا, تو سفارتی محاذ پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں انوار الحق صاحب, امجد شیخ صاحب, عبد القادر بلوچ صاحب, آپ سب کی اس پر رائے چاہوں گا, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں جنرل اسمبلی میں, وہاں پر جا کر انہیں کیا بات کرنی چاہیے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے کشمیر کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم کور ایشو ہے, اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से हम सिफारती महाज पर जो इक़दाम कर रहे हैं वो काफ़ी हैं या नहीं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, मैं एक चीज़ इसी हवाले से जानना चाहता हूँ। ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर इस हवाले से बात करते हैं, हाईएस्ट फोरम है, जबकि हमारे यहाँ दफ्तर खारजा तो बात करता है मगर वजीर आजम खामोश है। इस पर अपोजिशन भी आप लोगों पर बड़ी तनकीद करती है। इस तनकीद को सर आप किस तरह से देखते हैं? जी, हमारी बदकिस्मती है, हम नेशनल इश्यूज के ऊपर हम कभी भी जो है ना हम लोग एक यूनिटी नहीं दिखा सके हैं और हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं इस बात को, इस चीज़ के परवाह किए बगैर कि मुल्की मफाद के ऊपर इसका क्या असर होता है। अनफॉर्चुनेटली पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं करना चाहिए। जिस लेवल पे बात करने की ज़रूरत है उस लेवल पे बातचीत की जाती है। गुल खुमार बनना, प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े होकर भड़क मारना और ये करना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये मेरे ख्याल में ज़ेब नहीं देता है और कभी भी इससे लीड नहीं लेना चाहिए कि मोदी ने ये बात किया तो नवाज शरीफ को ये बात करना चाहिए। मोदी अपनी जगह पे, मोदी तो नेशनल लेवल पे पहली मरतबा आया है, नवाज शरीफ का ये तीसरी बार आया हुआ है और फिर वो देखता है और एडवाइजर्स हैं, जहाँ कहीं उसकी ज़रूरत है वो बात करता रहा है और पूरी शद्दोबद के साथ बात करता रहा है, पूरी ज़ोर के साथ बात करता रहा है और इस वक्त उसकी पॉलिसियाँ पूरी दुनिया में जो है ना वो लोगों को भेज रहा है। और मेरे ख्याल में जो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट आए हुए हैं वो भी एक बड़े सुलझे हुए और मंझे हुए एक सफारतकार हैं। इंशाल्लाह उनकी वजह से भी हमें बड़ी मदद मिलेगी कश्मीर के काज को सामने लाने। ठीक है, मैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब को दुनिया के राइट सर अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपकी इस पर राय चाहता हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, हमेशा कहा तो जाता है कि हम जो है वो यूएन जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, सबूत लेकर जाएंगे, मगर इससे आगे नहीं जाया जाता। देखें अगर मैं फिर इसी को बहुत अदब के साथ पेश करने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो इंटरनल डिबेट या डिस्कोर्स है उसको एक हेल्दी अंदाज में जरूर होना चाहिए एंड देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे, किसी भी इलेक्टेड एहलकार पर, हुकूमती एहलकार पर, चाहे वो किसी भी सतह के हों, अगर पाकिस्तान के सिटीजन कोई एतराज करते हैं तो उस एतराज को भी हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके रिस्पॉन्स को भी पॉजिटिव लेना चाहिए। देखिए, कश्मीर इज आवर सोल। मैं इस हद तक जनरल अब्दुल कादिर साहब की इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि ये हमारी नेशनल पोजीशन है और इन नेशनल पोजीशन को हमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स जिसमें सोसाइटी, स्टेट, सोसाइटी के तमाम सेक्शन, मीडिया, अभी आपने डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का तस्करा किया, हिंदुस्तान में बहुत सारे वॉलंटियर सोल्जर्स हैं और वॉलंटियर डिजिटल सोल्जर्स हैं। पाकिस्तान के वॉलंटियर डिजिटल सोल्जर्स एब्सेंट हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। तो सर इस पर एक हेल्दी डिबेट तो होनी चाहिए ना कि हमारा नैरेटिव, क्योंकि ये बयानिए की जंग भी है जो हमें लड़नी है। ये बुनियादी तौर पे आप बयानी की जंग बन गई। देखिए, एंड वी नीड अ वेरी गुड स्टोरी टेलर और रादर वी वुड रिक्वायर मल्टीपल स्टोरी टेलर्स। जनरल अब्दुल कादिर साहब का अपना एक रोल है, आपका अपना एक रोल है, जनरल शोएब का रोल है, मेरा रोल है, एक आम आदमी का रोल है, जो दुकानदार पान बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, उसका किरदार है, सब्जी वाले का किरदार है। हम सबको बैक जबान होकर ये बात कहनी पड़ेगी कि हमारा जो जिम्मेदार हमसाया है हिंदुस्तान, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं और वो ये चाह रहा है कि टेरर को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर पाकिस्तान के निहत्ते अवाम, बलूचिस्तान के निहत्ते अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करे और कश्मीरियों को, जो कि कभी उसका हिस्सा नहीं है, ताकत के जरिए उनको हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाकाम कोशिश है। राइट, ठीक है। मैं अमजद शेख साहब, ये जो किरदार की बात की अनवार ने, क्या हम अपने अपने किरदार निभा रहे हैं? और ऊपर से शुरू करें, वजीर आजम से नीचे तक जो हमारे किरदार हैं, क्या बलूचिस्तान के हवाले से हम अपना किरदार निभा रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से जब से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अमजद शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे किरदार के हवाले से। मैं क्योंकि सियासी किरदार की हमेशा बात की जाती है कि सबसे अहम रोल तो पॉलिटिकल है इस चीज के बाद कि आपने इलाका खाली करा लिया, आपने जो दहशतगर्दों के सेंटर थे वो तबाह कर दिए, उसके बाद तो आगे पॉलिटिकल काम है सारा। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी जो बने उसमें आपने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, कोई अग्रेसिव अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नहीं की। दूसरी तरफ ये भी है कि एक
نیشنل یونٹی پیچھے نظر آنی چاہیے. مثال کے طور پہ بلوچستان کے ایشو پہ انہوں نے بات کی, مودی نے جب تقریریں کی, کیوں نہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اس پہ کروائی گئی؟ آپ کیوں نہیں کشمیر کی نیشنل یونٹی کی بات کریں؟ یہاں پر آپ کے وہی سینیٹرز کہہ رہا ہوں. افغانستان میں جا کر میں کابل تو- میں جو بلوچستان کے حوالے سے پروگرام جہاں پر اس طرح کی میں علیحدگی پسندانہ ایک باتیں چیز ہوتی ہیں آپ وہاں کو پر بتاؤں. شرکت کرتے ہیں میں آپ کو اور پھر وہ بتاؤں. واپس بھی آتے ہیں. آپ نے محمود خان اچکزئی کی ایک سٹیٹمنٹ آپ نے یہ کئی ابھی چینلز پہ روز دکھاتے ہیں, جہاں انہوں نے کہا کہ جی جہاں پشتون جو ہیں وہ غلام ہوں گے میں اس پاکستان کو کبھی زندہ باد نہیں کہوں گا. اچھا آج محمود خان اچکزئی یہ ابھی پرانے خوابوں میں پرانے وقتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا تھا. آج کا پختون جو ہے وہ ان کے منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا آج جو پختون عوام ہیں, جو پڑھے لکھے, جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں بڑھے, وہ کیا افغانستان جیسے تباہ حال ملک کے پاس جانا چاہیں گے؟ یہ پیسے کے بھوکے ہیں جو لگے ہوئے ہیں اس کام میں. ٹھیک ہے, کسی دیکھیں نا, اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی پاکستان کا فلاں صوبہ جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بننے جا رہا ہے تو میں سمجھوں شاید اس کو کوئی اٹریکشن ہو, لیکن اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ بھی یہ صوبہ افغانستان کا حصہ بننے جا رہا ہے تو کوئی پاگل سے کوئی کتے نے کاٹا ہوگا کہ وہ اس کا سوچے گا کہ ادھر جائے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جن کو سارا کچھ پتہ ہے, لیکن یہ چونکہ پیسے کھاتے ہیں باہر سے, کیونکہ ان کے روزگار لگے ہوئے ہیں, ان کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے, یہ آپ کو اس طرح کی فضولیات سناتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے, آ مگر کے. سر لیکن حکومت کا قصور ہے, جو پرسپیکٹیو کا بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا. پارلیمنٹ کا اور ان کا قصور ہے جو ان کو ٹالریٹ کرتی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن سر وہ حلیف ہے, یہ تو پھر سب سے پہلے تو حکومت کا کام بنتا ہے کہ ان وہی سے پوچھے کہتا ہوں, میں کہ وہی کہتا یہ ہوں, معاملہ کیوں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت پوری پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے منہ وہاں پہ بند محمود کراتے. شاہ صاحب مجھے سر ایک چیز بتائیے, یہ جو امجد شعیب صاحب نے بات کی اس پر آپ کے کیا رسپانس ہے؟ دوسرا پہ نیشنل یونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ایک بیانیے کی ضرورت ہے, تو وہ اس معاملے پر کیوں نہیں آ رہا, اس طرح کا کیوں نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے؟ دراصل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک پراپر ریفرینڈم کے ذریعے یعنی اپنا ووٹ دے کر وہ پاکستان کا حصہ بنے, اور یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا تو تھوڑا سا لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا, ورنہ کافی دیر تک جو ہے وہ پولیٹیکل سین سے باہر رہے. ابھی انہوں نے چینج کیا, لیکن ایک موقع ابھی آیا ہے جہاں افغانستان میں ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, تو انہوں نے بولنا شروع کیا, جس میں محمود خان اچکزئی بھی شامل ہے اور جس میں ہمارے کچھ ANP کی طرف میرا اشارہ ہے جو پشتون نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہیں بھی کچھ بیانات وغیرہ دیے, لیکن لوگوں نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. اس وقت جو ہے ان کے جو لیڈر تھے عبدالغفار خان, وہ بہت پاپولر لیڈر تھے, لیکن جب بات اس کی کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے, تو وہ ریفرینڈم میں 99% سے ان کو شکست ہوئی, اور اس کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ صرف یہاں پر آئے, ریلوے اسٹیشن کے اوپر اتنے لوگ جمع تھے کہ وہ باہر نہ نکل سکے. سر یہ جب بھی افغانستان کی بات کی جاتی ہے, یہ پختونوں کا معاملہ کیوں درمیان میں آ جاتا ہے؟ دراصل ہم جو ہے نا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو جذبات کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, حالانکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جذبات کا کوئی وہ کام نہیں ہوتا. جو پشتون افغانستان میں ہے وہ اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں. افغانستان اور افغان جو ہے وہ ایک جغرافیکل ٹرم ہے. تاجک بھی افغان ہے, ادھر ازبک بھی افغان ہے, ادھر ہزارہ بھی افغان ہے, ادھر پشتون بھی افغان ہے. تو وہ جانے اور اپنا کام جانے. ہم یہاں پر جو پشتون ہے جن کی تعداد ہم سے 3-4 گنا زیادہ ہے, یعنی تمام پشتونوں کی تعداد 4 کروڑ 30 لاکھ ہے, اس میں سے صرف 1 کروڑ 30 لاکھ افغانستان میں رہتے ہیں, اور یہ مہاجرین ملا کر یہ ان کی تعداد ہے. وہ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈر بیانات دیتے ہیں, اور جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کاکڑ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے نیشنل یونٹی والی بات؟ سر کیونکہ آپ ترجمان ہیں حکومت کے, میرا خیال ہے آپ سے پوچھنا بنتا بھی ہے کہ آپ کے تو وہ حلیف بھی ہیں, پھر وہ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, مگر اوورآل بھی میں آپ سے رسپانس چاہتا ہوں, نیشنل یونٹی والا معاملہ, ایک بیانیے والا معاملہ, یہ کیوں یہ رفٹ کیوں آتی ہیں؟
دیکھیں جی، میں آپ کو یہ اس پہ وضاحت کرتا چلوں، ترجمانی حکومت کی اور وہ اپنی جگہ پر ہے. ایز اے سٹیزن اور ایز اے ایکٹیوسٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی وچ بلیوز ان فیڈریشن، اور جس کی فکر اور نظریہ جو ہے نا وہ تقریباً پاکستان میں جڑا ہوا ہے، ہم قطعاً اس قسم کی پشتون نیشنلسٹ پولیٹیکل پوزیشننگ، سندھی نیشنلسٹ پولیٹیکل پوزیشننگ، بلوچ نیشنلسٹ پولیٹیکل پوزیشننگ یا پنجابی نیشنلسٹ پولیٹیکل پوزیشننگ کے ساتھ قطعاً ڈس ایگری کرتے ہیں. اگر ہم یہ ڈس ایگری نہ کرتے تو ہم ان کی پارٹیوں میں ضم ہو جاتے یا ان کی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے. درست کہہ رہے ہیں. اور یہ اس بات کو ہمیں ایکسپریس کرنے میں وی شوڈ ناٹ شائی اوے. ہمارے ہاں کولیشن گورنمنٹ کی ایکسپیریمنٹ کم ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کے ساتھ ہم کیسے ایک ساتھ رہے ہیں. ایشو پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ نے ڈسپنسیشن دینی ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کا، تو آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ مختلف الخیال پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، رائٹ سر. مجھے صرف میرے پاس ٹائم ذرا تھوڑا، میں عبد القادر بلوچ صاحب فائنل ورڈ آپ سے بحیثیت بلوچ آپ کیا کہنا چاہیں گے نریندر مودی سے، انڈیا سے، کیونکہ وہاں سے بار بار بلوچستان کی اور بلوچوں کی بات کی جاتی ہے. میں اس کو کیا کہوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی صاحب اپنے ملک کے اندر تمہارے جو اتنے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے دو، ان کو تم حل کر سکو تو وہ بڑی قابلیت تمہاری ہوگی. تمہاری ہمدردیاں اپنے پاس اس کو رکھو، کشمیر کے مسئلے کو حل کرو. کشمیر کے لوگ انسان ہیں، انسانوں کا خون جس طریقے سے تم بہا رہے ہو، لوگوں کو آنکھوں سے اندھا کر رہے ہو، پیلٹ شوٹنگ جس طریقے سے کر رہے ہو، اور دنیا پوری کی پوری وہ دیکھ رہا ہے. کرناٹکا میں کیا ہو رہا ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے، میزورام میں کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں سب ہمیں پتہ ہیں. اپنے ملک کو چھوڑ کے تو ہمارے لیے ہمدردی اس لیے تم جتانا چاہتے ہو کہ پاکستان حکومت کو بلیک میل کیا جا سکے اور پاکستان کو پریشر میں لایا جائے. یہ وہ اپنے معاملات کو سلجھائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں اس کی ہمدردی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. بلوچستان رائٹ، چلیں سر، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. عبد القادر بلوچ صاحب موجود تھے، امجد شعیب صاحب آپ کا، انوار الحق کاکڑ صاحب اور محمود شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہرحال یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس پر ہم یہاں پر تو جنگ لڑے ہیں، مگر یہ ہمیں جنگ بیانیے کی لڑنی ہے. ہمیں یہ سفارتی محاذ جو کہ سب سے اہم ہے وہاں پر بھی لڑنی ہے. اور سب سے جو اہم چیز اس معاملے پر ہونے جا رہی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس ایک موقع ہے جنرل اسمبلی کا کہ پورے دنیا کو یہ بتا سکیں کہ بھارت بلوچستان کے اندر کیا کر رہا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.